अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के इस प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इरफान अलबानी। और जैसा कि हमारे पास वक्तन बवक्तन मुख्तलिफ जो है वो शख्सियात हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनती रहती हैं, चाहे वो सियासी हों, समाजी हों या तालीम से उनका रिश्ता वाबस्ता हो। ऐसी मुख्तलिफ शख्सियात जो हैं हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनती हैं। और आज भी उसी की कड़ी ऐसी शख्सियत हमारे साथ हैं जिनका ताल्लुक़ जो है वो तालीम से है। डॉक्टर नज़ीर अशरफ लगारी हमारे साथ मौजूद हैं, जो इसरा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स हैं। उनसे आज जो है हम मुख्तलिफ जो इशूज़ हैं, यूनिवर्सिटी के इशूज़ हैं, तालीम के इशूज़ हैं, या खुद उन्होंने जो है जो मेहनत करके कठिन मरहले गुजार के इस मंजिल तक वो आज पहुँचे हैं और इसरा जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी के आज वो वाइस चांसलर हैं। सर, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने जो है वो हमें वक्त दिया। सही, बहुत बड़ी मेहरबानी आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने हमें इनवाइट किया। शुक्रिया। सबसे पहले सर शुरुआत करेंगे आपके तालीमी सफ़र से कि आपने तालीम की शुरुआत गोठ रावत खान लगारी से लेकर इसरा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बनने तक का जो कठिन सफ़र था आपका, वो कैसा गुजरा? हाँ सही है, बहुत बड़ा लंबा सफ़र है। ये बिल्कुल बात सही है कि मेरे पैदाश बहुत एक छोटे गांव में हुई जिसका नाम है रावत खान लगारी। मैंने प्राइमरी तालीम उधर की, फिर सेकेंडरी तालीम के लिए खैरपुर नाथन शाह आया, फिर मैट्रिक मैंने दादू में की, फिर इंटर साइंस गवर्नमेंट कॉलेज जो अब यूनिवर्सिटी बन चुकी है हैदराबाद में की, फिर MBBS लियाकत मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी से की जो अब यूनिवर्सिटी बन गई है माशाल्लाह। उसके बाद मैं इंग्लैंड चला गया, उधर FRCS और जितने भी UK के एग्ज़ाम्स थे वो किए। उसके बाद मैं सऊदी अरब आया, 8 साल सऊदी अरब में था। फिर वापस अपने ही आल्मा मेटर LMC में मैंने ज्वाइन किया एज डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी में। मैं आँखों का स्पेशलिस्ट हूँ बाय द वे। तो इससे सफ़र करते करते जब उधर से रिटायर हुए, फिर मैं वापस लंदन चला गया था बच्चों की वजह से, और अब जब वापस आया हूँ तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं वाइस चांसलर हूँ इसरा यूनिवर्सिटी का। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि एक मिडिल क्लास का जो तबका होता है, मिडिल क्लास के जो आदमी होते हैं, मुसलसल तालीम के मैदान में जिद्दोजहद करना, मुसलसल जो है वो मेहनत करना, कितना मुश्किल और कठिन सफ़र होता है, क्योंकि आप भी इसी सफ़र से गुज़रे हैं। ये मरहला तय करना, मतलब कि मिडिल क्लास से आकर मेहनत जिद्दोजहद करना, कितने मुश्किलात मराहल जो हैं वो तय करने पड़ते हैं? सही है, बड़े मुश्किलात हैं, बड़ी कठिन रास्ता है ये। लेकिन एक बात मैं बता दूं आपको कि मेहनत का नेमत बदल कोई नहीं, कुछ भी नहीं। सही। जब मेहनत करेंगे, आपकी चीज़ें फोकस्ड में हैं, आपको पता है कि आपने क्या करना है, आपके प्लान्स राइट हैं, आपकी नीयत साफ़ है, आपका काम सही चल रहा है, तो देयर इज़ नो रीज़न कि यू shouldn't get there where you want to be। तो वो मंजिल आपके लिए फिर आसान बन जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसरा यूनिवर्सिटी पर हम आते हैं, आप क्योंकि उसके वाइस चांसलर हैं, उसका हिस्सा हैं। इसरा यूनिवर्सिटी में आप गुज़िश्ता कई सालों से मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज रहे हैं, और इससे कबल आप जो है दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में अपनी खिदमात जो हैं वो सर अंजाम दे चुके हैं। इसके अलावा आपने कहाँ कहाँ जो है वो तालीमी जो आपके तजुर्बात हैं, कहाँ कहाँ आपने तालीम हासिल की, मुख्तलिफ जो आपके डिप्लोमाज वगैरह हैं, क्या तजुर्बात रहे इस सारे मरहले में आपके? सही है, बहुत अच्छे तजुर्बे रहे तालीम के सिलसिले में। ये बात सही है, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने MBBS ग्रेजुएशन से जामशोरों से किया, लियाकत मेडिकल से। फिर मैं UK चला गया, उधर से डिप्लोमा किया मैंने लंदन से, फिर FRCS की आयरलैंड से, और फिर मैं सऊदी अरब आया था कुछ अरसे के लिए। उधर रियाज में मिलिट्री हॉस्पिटल में मैंने काम किया, फिर वापस आया था इधर। ये बिल्कुल सब बात सही है कि जब आप मेहनत करेंगे तो उसका फल अल्लाह आपको ज़रूर देता है। ज़बरदस्त डॉक्टर साहब, इसी के साथ ही जो है सवाल है, इसरा इस्लामिक फाउंडेशन की तरफ हम आते हैं, क्योंकि इस इसरा यूनिवर्सिटी का इसरा है। इसरा इस्लामिक फाउंडेशन के बारे में हमें बताइएगा कि उसके कितने बानी मेंबर हैं और उसकी जो इब्तिदा है वो किस तरह हुई, ज़रा हमारे नाजरीन को बताएं। सही, ये बड़ी अफसोस की बात है जो मुझे कहनी पड़ गई है आज। इसरा इस्लामिक फाउंडेशन जो है एक अदारा है जिसका बुनियाद हक, इंसाफ, दीन, इस्लाम के नाम पर रखा गया था। और ये इदारा जो बना था वो सऊदी अरब में, जब हम 5 लोग उधर थे, अच्छा, तो उन्होंने आपस में मिल के इस अदारे बनाने की ख्वाहिश की थी। और उस 5 ये बानी जो
ادارے کے بانی ہیں وہ یہ 5 ہیں۔ ان کے کیا نام ہیں ذرا وہ بتائیے؟ ان کے نام ہیں، میں ہوں نذیر اشرف لغاری، ڈاکٹر غلام قادر قاضی، ڈاکٹر امیر بخش چنا صاحب، ڈاکٹر اسد اللہ قاضی صاحب اور ڈاکٹر غلام حسین صدیقی صاحب۔ یہ 5 ہائیلی کوالیفائڈ بندے تھے اس ریاض میں، جنہوں نے یہ سوچا کہ ایک اچھا کام کیا جائے دین کا بھی اور تعلیم کے میدان میں بھی، کہ ہمارے جو پس گردہ علاقہ ہے ان کے بچوں کو، غریبوں کو، عوام کو سہولتیں ملیں۔ یعنی اس کی بنیاد جو چھوٹے طبقے کے لوگ ہیں، جیسے ہم نے پہلے بھی سوال کیا شروعات میں، مڈل کلاس کے طبقے کے لوگوں کو سہولیات فراہم کرنا تھی، اس کا مقصد یہ تھا۔ بالکل یہی مقصد تھا، اور یہ سارے بندے جو بنے تھے بیسیکلی حق اور انصاف کے لیے آگے آئے تھے کہ حق اور انصاف پہ ساری چیزیں ہوں گی۔ اس سفر میں ہمیں جو بڑی مدد ملی اور اللہ کی طرف سے ہمیں بڑا ایک ملا ہیلپ ملی، وہ یہ ہے کہ ہمارے ایک بزرگ ہوتے تھے ادھر، چاچا عبد القادر سندھی، وہ ڈاکٹر امیر بخش چنا کے بڑے اچھے دوست تھے، اس کی معرفت ہم گئے مفتی اعظم جو اسلام کے پورے اسلام کی ورلڈ کے مفتی اعظم تھا بن باز، اس شخص کے پاس گئے، اس نے ہمیں ایک لیٹر لکھ کے دیا کہ یہ جا کے لے جاؤ اپنی مسجدوں میں۔ ہم گئے وہ لیٹر لے کے، تو ان لوگوں نے اتنا ڈونیشن دیا جس کا حساب نہیں۔ وہ ڈونیشن اور پلس ہم 5 لوگوں نے ایک لاکھ ریال اپنے جیب سے لیے، یہ پیسے لے آئے تھے ہم ادھر، اور امام کعبہ کو بن باز نے ریکویسٹ کیا تھا، وہ آئے تھے، وہ سنگ بنیاد اس نے رکھا ہمارے ادارے کا، اسلامی فاؤنڈیشن کا، اسی بیسس پہ کہ اس ادارے میں حق ہوگا، انصاف ہوگا اور غریب کی، مڈل کلاس کی مدد ہوگی، مریضوں کو سہولت ہوگی، شاگردوں کو، فیکلٹیز کو سہولتیں ملیں گی، لیکن بدقسمتی سے وہ ہو نہیں پایا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو ساری آپ نے باتیں بتائیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ جس مقصد کے لیے یونیورسٹی کا بنیاد یا ایک اسرا اسلامک فاؤنڈیشن کا بنیاد ڈالا گیا تھا، وہ مقاصد پورے نہیں ہوئے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اسرا اسلامک فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹرز کی جو تعداد ہے، جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ 5 لوگوں نے مل کر اس کو شروع کیا تھا، تو اب جو ہمیں معلومات ملی ہیں کہ اس کے ڈائریکٹرز کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اس کو بڑھانے کی جو گنجائش ہے وہ کیوں پیش آئی؟ صحیح، یہی سب سے بڑی ایک بددیانتی ہو گئی ہم سے۔ ہم جب 5 تھے تو ہم 5 میں سے ایک ہمارے ڈاکٹر غلام قادر قاضی تھے، وہ کیونکہ ان کے جو خاندان کے بڑے ہیں وہ بھی کہہ چکے ہیں ویڈیو میسیج میں کہ مدرسے کی پیداوار تھے اور ان کے پاس کھانے پینے کے پیسے بھی نہیں تھے۔ پروفیسر صالح میمن میں بھی اپنے ویڈیو میسیج میں کہا کہ غلام قادر قاضی صاحب مدرسے کے پیدائش تھے۔ تو ہم سب نے سوچا کہ یہ ایک ایسے مرحلے سے گزرے ہیں، اگر یہ ہم ان کے ہاتھ دیا جائے تو یہ فاؤنڈیشن اور فاؤنڈیشن کے جو جتنے دوسرے ادارے ہیں، جیسے کہ یونیورسٹی ہے، قرآن فہمی ہے، اسرا اسکولز ہیں، دوسرے یہ ساری چیزیں، بلائنڈنس کنٹرول پرابلم ہے، بہت اچھے چلیں گے اگر ہم کسی ایسے آدمی کو دیں کہ جو ان مرحلات سے گزرے ہوں۔ لیکن بدقسمتی سے ہوا یہ کہ قاضی صاحب نے سب سے پہلے امانت میں خیانت یہ کی کہ ہم تھے 5، لیکن ادھر آئے تو انہوں نے 2 اپنے، ایک رشتہ دار اور ایک اپنا استاد جو ہے اس میں شامل کر دیا فاؤنڈیشن میں، حالانکہ ہم نے ان کو دعوت دی تھی شمولیت کے لیے، ان دونوں نے انکار کیا تھا اسی وقت ٹو اسٹارٹ وتھ، اور وہ ابھی تک فاؤنڈیشن کے امپلائیز ہیں اور امپلائیز تھے، لیکن قاضی صاحب نے یہ ایک ہمارے ساتھ، بن باز کے ساتھ اور سب کے ساتھ بددیانتی کرے۔ پہلی خیانت یہ تھی کہ 5 میں سے 2 ایڈ کر کے انہوں نے 7 رجسٹر کروائے SCCP میں جو نہیں کرنے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے فیملی ممبرز اس میں انڈکٹ کرنا شروع کر دیا۔ اب اشر یہ ہے کہ اب 20 میں سے 15 جو قاضی خاندان کے ہیں، 4-5 باقی دوسرے ہیں، تو اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ اس ادارے پہ، اس پلیٹ فارم پہ جب کوئی فیصلے ہوں تو سب قاضی صاحب کے مرضی کے مطابق فیصلے۔ یعنی یہ آپ انکشاف کر رہے ہیں ایک کہ قاضی اسد اللہ صاحب کے بارے میں آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے جو معاملات تھے، جو باتیں پہلے
کی گئی تھی اس پہ وہ پورے نہیں اترے. قاضی غلام قادر صاحب، قاضی غلام قادر صاحب، قاضی غلام قادر صاحب، قاضی اسد اللہ صاحب ڈفرنٹ ہیں. صحیح. وہ ہمارے ساتھ میں حق کی جنگ ہمارے ساتھ لڑ رہے ہیں. اچھا اچھا ڈاکٹر صاحب، کچھ مخصوص لوگوں نے ایک نجی ٹی وی کے پروگرام میں یہ کہا ہے کہ اسرا یونیورسٹی اس وقت جو ہے وہ بحران کی شکل اختیار کر گئی ہے. اس صورتحال کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کتنی حقیقت ہے اس میں؟ یہ بالکل صحیح ہے. اسرا یونیورسٹی کو جتنا ابھی نقصان پہنچا ہے زندگی میں ابھی تک پچھلے 25 سالوں میں نہیں پہنچا. اس کا سبب یہ ہے کہ پچھلے 25 سال سے یہ ڈاکٹر غلام قادر اور اس کی فیملی گٹھ جوڑ کر کے انہوں نے اسرا یونیورسٹی کو جو ہے بالکل دونوں ہاتھ سے لوٹا ہے. یہ میں اس کو دیتا ہوں. یہ اگر آپ دکھا سکتے ہیں عوام کو کہ یہ فنانس پلاننگ کمیٹی کے ممبر ہیں، وہی 7 ممبر ہیں فنانس پلاننگ کمیٹی کے، جو وہی 7 ممبر ہیں جو سگنیٹریز ہیں اکاؤنٹس کے. صحیح. یعنی کہ یہی خاندان ایک تھا جنہوں نے یہ پلاننگ کرنی تھی کہ پیسے کہاں سے آئے، کتنے آئے، کہاں خرچ کرنے، کیوں خرچ کرنے. اور یہی 7 بندے تھے جنہوں نے پیسے کریڈٹ کرنے تھے، ڈیبٹ کرنے تھے اور بتانے تھے اور ڈائریکٹ کرنے تھے کہاں سے جانے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ پچھلے 25 سال سے ایک فیملی سارا فنانس چلا رہی ہے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم 5 میں سے جو 4 ڈائریکٹر ہیں فاؤنڈنگ وہ وہیں کے وہیں ہیں، لیکن قاضی غلام قادر صاحب ابھی اس وقت خراب پتی ہے. یعنی کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ممبرز ہیں ان کی جو ہے وہ خیانت کی وجہ سے یونیورسٹی اس وقت بحران کا شکل اختیار کر گئی. بہت خیانت، امانت میں بہت خیانت ہوئی ہے، بہت زیادہ خیانت ہوئی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ ڈاکٹر امیر بخش چنا صاحب کا اسرا اسلامک فاؤنڈیشن کے حوالے سے کیا کردار رہا ہے، اور ساتھ ساتھ اسد اللہ قاضی صاحب کے بارے میں بھی کچھ بتائیں کہ ان کا اس اسرا اسلامک فاؤنڈیشن کے بارے میں کیا کردار رہا ہے. یہی تو دکھ کی بات ہے. ڈاکٹر امیر بخش چنا نے جو خدمت کی ہے اس فاؤنڈیشن کی، جو بنانے میں اس نے خدمت کی ہے وہ کسی اور نے نہیں کی ہے. صحیح. اس وقت چاچا عبد القادر سندھی امیر بخش چنا کو کے ذاتی طور پہ واقف تھے یا دوست تھے، ہمارے نہیں تھے. صحیح. وہی ہمیں بن باز کی طرف لے گیا، انہوں نے ہی ڈونیشن لے کے دیا. ہزاروں ڈالرز ہمارے آنے لگے انہی کی وجہ سے. صحیح. اور وہ جب آئے پاکستان میں تو انہوں نے آ کے میڈیکل کالج، میڈیکل یونیورسٹی یہ جتنی بھی انہوں نے اسٹیبلش کروائی، پاکستان میڈیکل ڈینٹل کاؤنسل سے انہوں نے ریکگنائز کرائے، سارے کام اس نے کیے. لیکن جب وہ انہوں نے دیکھا اور قاضی برادران ان سے انبنت ہو گئی اور وہ ان کی باتیں نہیں مان رہے تھے تو وہ پھر چھوڑ کے سعودی عرب چلے گیا. ابھی وہ ریاض میں مقیم ہے. قاضی اسد اللہ صاحب جو ہیں ان سارے قاضی خاندان کے سب سے بڑے ہیں اور ایک بڑا نیک اور ایماندار آدمی ہے. صحیح. وہ واحد قاضی ہے جو ہمارے ساتھ ہیں. اور یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ یہ 5 ڈائریکٹروں میں جو فاؤنڈنگ ڈائریکٹرز ہیں ان 5 میں سے 3 یہ کہہ رہے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے اور 2 جو ہیں دوسرے سائڈ پہ ہیں. صحیح. اسد اللہ قاضی صاحب، نذیر لغاری صاحب، امیر بخش چنے صاحب. صحیح. یہ بار بار ہر ویڈیو میں، ہر پریس کانفرنس میں نشاندہی کر رہے ہیں کہ بابا یہ ظلم ہو رہا ہے، خدا را اس کو بند کریں، خدا را اس کو بند کریں. لیکن قاضی غلام قادر بھی پہلے شروعات میں یہ ضرور کہوں کہ ٹھیک تھا، لیکن اس کے صاحبزادے جب بڑے ہوئے تو وہ اپنے صاحبزادوں کے ہاتھ میں آ گئے. اب وہ ساری چیزیں صاحبزادوں کے ہاتھ میں ہیں تو اس لیے ساری چیزیں جو ڈی ریل ہو گئی ہیں وہ یونیورسٹی تباہی کے کنارے پہ پہنچ گئی. لیکن ڈاکٹر صاحب، آپ کی فاؤنڈیشن کے جو صدر ہیں غلام قادر قاضی صاحب، جن کے بارے میں ابھی آپ نے بتایا، وہ تو کہتے ہیں کہ پروفیسر ڈاکٹر اسد اللہ قاضی، ڈاکٹر امیر بخش چنا صاحب اور آپ کو فاؤنڈیشن سے جو ہے وہ نکال دینا چاہیے. اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ بالکل بالکل وہ یہی کہیں گے، کیونکہ ہم تینوں ہیں جو ان کو نیگیٹ کرتے ہیں، ہم تینوں جو ہیں جو ہائی لائٹ کرتے ہیں ان کے رانگ ڈوئنگس کو، ہم جو ہیں. اور یہ بھی ہے، آپ دیکھ لیں پاکستان میں جتنے بھی فلاحی اور خدا کے نام پہ جو ادارے چل رہے ہیں، قاضی غلام قادر واحد آدمی ہے جو پچھلے 30 سال سے اپنا ابھی تک پریزیڈنٹ ہے اس فاؤنڈیشن کا. صحیح. حالانکہ ہونا ایسا نہیں چاہیے. یہ خدا کا ادارہ ہے، ڈونیشن پہ قائم ہوا ہے، یہ کسی کا ذاتی ادارہ نہیں ہے. صحیح. جیسے بقائی ہے، ضیاءالدین ہے، دوسرے ہیں، ہمدرد ہے، یہ ایسا نہیں ہے. یہ ادارہ ڈونیشنز پہ قائم ہوا تھا. اور میں آپ کو بتاؤں، آپ جائیں اپنے ادیب رضوی صاحب کے پاس، ان کا کوئی بیٹا، بھتیجا، بھانجا کوئی نہیں ہے ادھر. صحیح. جو
آپ چلے جائیں اپنے انڈس کا، یعنی ان کے رشتہ دار جو ہیں وہ اس یونیورسٹی کا یا اس فاؤنڈیشن کا حصہ ہیں؟ بالکل انہوں نے حصہ بنا دیا اپنے صاحبزادوں کو، اپنے بھتیجوں کو، بھانجوں کو، اب وہ وارث بن گئے۔ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس مسئلے کی جو ساری جڑ ہے وہ اس سے شروع ہوگی کہ انہوں نے اپنے خاندانی افراد کو اس میں شامل کر دیا؟ 100% آپ صحیح ہیں، یہی جڑ ہے اس کی۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ اسلام میں، دین میں وراثت کبھی نہیں ہوتی۔ صحیح۔ اب یہ پہلی بار ہو رہا ہے، یہ سب بزرگ ہیں، آپ نے دیکھے ہوگا جو ٹی وی چینل پہ آئے، ماشاءاللہ سب کے سب بزرگ ہیں۔ یہ مجھے بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ان کے صحابہ سے کبھی انہوں نے خلافت میں اپنے اولاد کو نامینیٹ کیا کہ ہمارے بعد یہ ہوں گے؟ صحیح۔ یعنی آپ چاہتے ہیں کہ یہ موروثیت جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے؟ موروثیت ہونی نہیں ہے حق اور ایمانداری میں۔ صحیح۔ اس میں یہ پہلی بار، یہ ایسے سمجھیں کہ حضرت معاویہ علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے یزید کو دیا حکومت تو کربلا کھڑا ہو گیا۔ اب یہ بھی یہی ایسا ہو رہا ہے، اب بھی قاضی صاحب نے ادھر ایک قسم کا کربلا کھڑا کر دیا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، حمید اللہ قاضی صاحب جنہوں نے خود جو ہے ایک نجی ٹی وی چینل پر اسرا یونیورسٹی کا خود کو جو ہے وہ وائس چانسلر کا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ انہوں نے اسرا اسلامک فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹرز کے کہنے پر آپ کو جو ہے یعنی کہ ڈاکٹر نذیر اشرف لغاری کو معطل کیا ہے، اس کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ اس کے بارے میں بھی ذرا ہمیں بتائیں۔ اس کی قانونی حیثیت یہ ہے کہ سندھ ہائی کورٹ نے جو ہے کلیئرلی بالکل کہا ہے کہ انہوں نے یہ کیوں کر رہے ہیں کہ 18 اکتوبر کو اسرا اسلامک فاؤنڈیشن نے نامینیٹ کیا حمید اللہ قاضی کو ایز اے چانسلر آف دا یونیورسٹی۔ صحیح۔ اور یہ میں بتا دوں، اپنے آپ کو تو بڑے ماشاءاللہ پی ایچ ڈی کہتے ہیں، لیکن ان کو یہ پتا نہیں ہے کہ نامینیشن اور اپائنمنٹ میں کیا فرق ہے۔ وہ صرف نامینیشن تھی جو انہوں نے بھیجنی تھی یونیورسٹی کو کہ بھائی یہ بندہ جو ہے ہم پروپوز کر رہے ہیں، نامینیٹ کر رہے ہیں، اس کو چانسلر بنا دیا جائے۔ صحیح۔ عمل یہ ہوتا ہے کہ اس کے نامینیشن جب پہنچتی ہے رجسٹرار یونیورسٹی آفیشل کو کہ وہ پرانے چانسلر کے پاس جاتے ہیں، صحیح، ان سے چارج ریلنکوش کراتے ہیں، پھر وہ نئے چانسلر کے پاس جاتے ہیں، ان سے چارج ریزیوم کراتے ہیں، پھر وہ نوٹیفیکیشن نکالتے ہیں اپائنمنٹ کا کہ ابھی آج سے یہ چانسلر یا وائس چانسلر یونیورسٹی کا آفیسر ہے، کیونکہ چانسلر اور وائس چانسلر ہمارے ایکٹ میں آفیشلز آف دا یونیورسٹی ہیں، اور ان کی نوٹیفیکیشن رجسٹرار نکالے گا، فاؤنڈیشن نہیں نکالے گی۔ اور یہ ابھی تک اسی پہ اٹکے ہوئے ہیں کہ ہمارا نامینیشن کیونکہ ہوئی تھی فاؤنڈیشن تبھی میں چانسلر ہوں۔ تو وہ جب ان کی نامینیشن آئی تو ہم وہ گئے سندھ ہائی کورٹ میں لے کے، اور سندھ ہائی کورٹ میں بالکل کلیئر لفظ میں لکھ دیا کہ یہ ریزولوشن مسٹ بی ریسٹرین فرام امپلیمنٹیشن۔ صحیح۔ تو قانونی طور پہ ان کو کوئی کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا کبھی اتفاق ہو کسی بھی گدو کی اسپتال میں کبھی جائیں، میں 1-2 بار گیا تھا، جائیں اور ادھر جا کے اب کسی بھی پیشنٹ کو، مریض کو ہاتھ ملائیں گے تو آپ کو انٹروڈیوس کرائے گا کہ میں صدر کلنٹن ہوں، کوئی بولے گا میں پریزیڈنٹ پاکستان۔ یعنی اب ان کی ذہنی کیفیت آپ مثال دینا چاہتے ہیں یہ ہو گیا، اپنے آپ کو فضول کسی کا بات کے اپنے آپ کو کہلاتے پھرتے ہیں، کوئی چانسلر ہے، کوئی وائس چانسلر ہے، کوئی رجسٹرار ہے، کوئی یہ ہے، کوئی ان سے یہ پوچھیں، میں بھی پوچھتا ہوں ان سے کہ مہربانی کر کے چانسلر صاحب، وائس چانسلر صاحب اپنے آفیسز تو دکھائیں، کہاں ہیں آپ کے آفیسز؟ صحیح۔ یونیورسٹی میں ہیں، باہر ہیں، ہوا میں ہیں، حیدرآباد میں، کراچی میں، اس وقت ہیں کہاں پہ؟ صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، بالکل اسی طرح جو ہے آپ نے قانونی حیثیت تو اس کی بیان کر دی، لیکن ولی قاضی صاحب نے خود کو ایکٹنگ وائس چانسلر ظاہر کیا ہے، اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ آپ تو وائس چانسلر ہیں، آپ نے جیسے عدالتوں کی بات کی تو کیا آپ نے کورٹ سے رجوع کیا یا ان کو جو ہے توہین عدالت کا نوٹس وغیرہ بھی بھیجا آپ نے؟ بالکل، توہین عدالت ہم نے کنٹیمپٹ آف کورٹ جو ہے داخل کیا ہوا ہے، کورٹ نے جو ہے نوٹس ایشو کر دیے ہیں، وہ بھی ریکارڈ پہ ہیں، اور یہ پاگل پنے کا حد ہے کہ وہ اپنے آپ کو جو جی چاہے وہ بولتے رہیں، لیکن وہ دراصل ہیں نہیں۔ اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، ہمارا یونیورسٹی کا ایکٹ جو اسمبلی سے پاس ہوتا ہے، اس ایکٹ میں کہیں کوئی گنجائش نہیں ہے ایکٹنگ وائس چانسلر کی۔ صحیح، ایکٹنگ وائس چانسلر کی پوزیشن ہی نہیں ہے اس میں، تو وہ کیسے بن سکتا ہے؟ اور ان کو کس نے بنایا؟ یہ تو اپنے آپ کی ایک بنائی ہوئی چیز ہے، آپ بنائیں میں بناؤں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نہیں، جب وائس چانسلر خود موجود ہیں تو وہاں پہ ایکٹنگ وائس چانسلر کی کیا ضرورت پڑتی ہے؟ یہ تو کامن سینس ہے، لیکن وہ اللہ ان کو دے وہ سینس، کیا کریں، دعا ہی کرتے ہیں ان کے لیے۔
اچھا ڈاکٹر صاحب، مختلف جگہوں پہ 3 قاضی حضرات اور ڈاکٹر صالح میمون صاحب کو کلیریفیکیشن دیتے ہوئے جو ہے وہ دیکھا گیا ہے، جبکہ آپ اسرا اسلامک فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹرز اور باقی جو دوسرے ہیں وہ کہاں ہوتے ہیں؟ ہاں، یہ بھی بڑا ایک انٹرسٹنگ سوال ہے آپ کا۔ یہ جو مختلف جگہوں پہ آپ کو یہ دیکھیں گے 4 حضرات ماشاءاللہ بزرگ ہیں، ایک صالح صاحب ہیں، قاضی غلام قادر صاحب ہیں، 2 دوسرے نوجوان ہیں، یہ آتے ہیں، وہ اپنے ویو پوائنٹ دیکھتے ہیں۔ اس میں جو کہتے ہیں وہ تو آپ نے سنا ہوگا بھائی آپ جو کیا کہتے ہیں، لیکن ان کی کوئی بھی ساؤنڈ، کوئی بھی ریئلٹی، کوئی ریئل کچھ بھی نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے پھرتے ہیں۔ یہ بڑے قاضی صاحب نے خود اپنے انٹرویو میں قاضی غلام قادر نے کہہ دیا کہ پہلے اس نے بتایا کہ ہمارے ساتھ تھے، پھر خود بتایا کہ ہم 5 تھے اور ہم 5 نے ڈونیشن دیا 1-1 لاکھ روپے، صحیح 1-1 لاکھ ریال صاحب۔ تو یہ تو ہے، باقی یہ ان کو کہنے دو۔ اور میں اس میں یہ بھی بتا دوں، مجھے تو سائیں صالح صاحب جو بڑے عزت والے بندے ہیں، کراچی میں بہت اچھی سروس کی ہے، صحیح، میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں۔ صالح صاحب پہلے آدمی تھے جنہوں نے کہا تھا کہ یہ اسلامک فاؤنڈیشن نہیں ہے، یہ سالہ سنڈو فاؤنڈیشن ہے۔ اچھا، ہاں صحیح، یہ پہلے آدمی ہیں، لیکن یعنی انکشاف وہ پہلے کر چکے ہیں کئی سال پہلے، اور ہم یہ تو اب پتہ نہیں کیا انہوں نے کر دیا ہے سائیں صالح صاحب کو کہ وہ جہاں بھی جاتے ہیں صالح صاحب کو ساتھ لے جاتے ہیں، اور صالح صاحب جا کے ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ان کی مرضی ہے، اللہ ان کو عزت دے، اللہ ان کو زندگی دے، صحت دے، ہم ان کے لیے دعا۔ زبردست ڈاکٹر صاحب، ایک جگہ پر غلام قادر قاضی صاحب نے آپ پر الزام لگایا کہ آپ نے اسرا اسلامک فاؤنڈیشن کے خلاف مختلف جو ہے وہ اداروں کو شکایت کی ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ کو یہ ساری شکایت دیگر اداروں کو کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ صحیح، یہ پہلے ضرورت نہیں تھی۔ ہم نے قاضی غلام قادر صاحب پہ اتنا اعتماد، اتنا بھروسہ کیا کہ آپ اگر دیکھیں گے امیر بخش چنا صاحب کا ویڈیو تو وہ کہتے ہیں کہ ایئرپورٹ پہ 30 دستاویز بلینک سائن کروایا، امیر بخش چنا نے سائن کر دیا، اور میرے سے بھی ایسے ہی بخدا میں نے کبھی پڑھا بھی نہیں، قاضی غلام قادر نے جو پرچہ دیا ہم نے سائن کر دیا۔ صحیح، یہ تھی اعتماد اور ٹرسٹ کی لیول۔ لیکن جب ان کے صاحبزادے بڑے ہوئے، انہوں نے قاضی غلام قادر کا ٹرسٹ اور اعتماد پوری سوسائٹی میں ایسے خراب کیا، اب قاضی غلام قادر صاحب کسی کو چٹھی بھیجتے ہیں تو وہ 10 مرتبہ پڑھنی پڑتی ہے سائن کرنے سے پہلے۔ صحیح، اور اسی کی وجہ سے ان کے بچوں نے جو رانگ ڈوئنگ شروع کی، پیسے کمانے شروع کیے، کرپشن شروع کی، تو اس کے سلسلے میں شکایت نہ صرف میری طرف سے، شاگردوں نے، استادوں نے، فیکلٹی ممبرز نے، سب نے شکایت کی ہوئی ہے۔ ہر جگہ پہ شکایت ہے ان کی، PMDC میں، ہائر ایڈوکیشن کمیشن میں، نیب میں، FI میں، اینٹی کرپشن میں، FBR میں۔ اب جہاں بھی جائیں جا کے ان کے پوچھیں سائیں اسرا اسلام فاؤنڈیشن کی شکایت ہے، سب سے پہلے آپ کو اتنا بڑا جو ہے لفافہ دیں گے کہ ہاں سائیں یہ شکایتیں ہیں۔ تو یہ کوئی تو وجہ ہے جو اتنی شکایتیں بنی ہیں۔ اب یہی ہم سے پرانے ہیں ادیب رضوی، صحیح، ہم سے پرانے ہیں اپنے جو باری صاحب، عبد الباری صاحب 9 اسپتالیں کھول چکے ہیں، صحیح، 1 روپیہ کسی پیشنٹ سے نہیں لیتے۔ زبردست۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیں کہ کیا اسرا اسلامک فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر ہونے کے لیے PhD ہونا لازمی ہے، اور کب سے یہ شرط لازمی ہے؟ اور یہ بھی بتائیں کہ نئے ڈائریکٹرز بنائے گئے تھے اس وقت بھی اس شرط کا اطلاق ہوا تھا جو آپ بتا رہے ہیں کہ یہ جو 15 ممبر اس کے بنائے گئے، کیا وہ اطلاق ان پر بھی تھا؟ یہ آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا، میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے سوال پوچھا، شاید میں بھول جاتا آپ کو یہ بتانے۔ یہ صحیح، دراصل یہ ہے کہ قاضی صاحب نے جب اپنے جتنے بھی نااہل قاضی برادران تھے وہ جب لے لیے فاؤنڈیشن میں، اس کے بعد شرط عائد کیا کہ ابھی PhD ہونی چاہیے۔ ارے بھائی PhD اگر عائد کرنی تھی تو شروع سے کرتے نا۔ اب جب اپنے سارے لے لیے ہیں، اب کہتے ہیں کہ PhD، اور PhD کا آپ کس صاحب کو بتاؤں، ان کے جو PhD ہیں وہ ہوم گرون PhD ہیں، ان کو PhD لکھنے بھی نہیں آتی۔ صحیح، کہاں کے PhD ہیں؟ اور دوسری بات میں بتا دوں، ان کا ایک صاحبزادہ تھائی لینڈ گیا PhD کرنے، 1 سال گزارا، تھائی لینڈ والے نے ہاتھ جوڑے، بھائی خدا کے واسطے آپ PhD نہیں کر سکتے چلے جائیں۔ چلے گئے صاحب انگلینڈ، 1 سال ادھر گزارے، ادھر بھی انہوں نے ہاتھ جوڑا، یا خدا کا واسطہ ہے، آپ کا تو میٹرک سٹینڈرڈ نہیں ہے تو PhD کہاں کرو گے بھائی؟ صحیح، چلا گیا امریکہ میں آپ کو پتا ہے 52 اسٹیٹس ہیں، اس میں 20 اسٹیٹس میں گھوم کے آیا، سب نے جواب دیا
ایک اسٹیٹ میں ایک ایجپشن سپروائزر ان کو مل گیا. اور آپ کو پتا ہے کہ ہمارے مصری بھائی ایجپشن بھی ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے ہم ہیں. جیسے پاکستان کا کلچر ہے ادھر بھی وہی کلچر ہے. صحیح. اس کو جا کے آفر کیا کہ پیسے دوں گا یار مجھے پی ایچ ڈی کر کے دو. ٹھپا لگے گا کہ امریکہ سے کر کے آئے. اس نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو کر کے دیتا ہوں. یہ آپ بڑا انکشاف کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. بالکل بالکل یہ انکشاف ہے اور میں آن ایئر بول رہا ہوں کہ یہ بالکل اس کی بچوں ہونی چاہیے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. صحیح. اور اس سپروائزر کو 2 مرتبہ پاکستان میں لایا گیا. اس سپروائزر کو 2 مرتبہ یونیورسٹی کے خرچے پہ پی سی ہوٹل میں ٹھہرایا گیا. صحیح. اس سپروائزر کو بہت ساری تحفہ تب یہ سب دیے گئے. اور اس کے بعد ہمارے قاضی بھائی کو اس نے ڈگری دی اور وہ پی ایچ ڈی گئے. وہ کہتے ہیں وہ ہیں پی ایچ ڈی. اور اس کے اگینسٹ میں بتا دوں جو ہمیں بلیم ہوتا ہے کہ امیر بھائی چنا کے بچے اور نذیر لغاری کے بچے پی ایچ ڈی نہیں ہیں. اب ہم ان کو کیسے انڈکٹ کریں؟ ارے بھائی خدا کا خوف کرو. امیر بخش چنا کے 2 بیٹے ہیں. ان کا بڑا بیٹا جو ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ میں پروفیسر ہے پڑھا رہا ہے سعودی عرب میں. صحیح. ان کا دوسرا بیٹا جو ہے وہ رائل پیلیس کا پرسنل فزیشین ہے. صحیح. میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی بھی جائے سعودی عرب میں اگر کہیں کے پورٹر کا جاب دلا کے دکھائے مجھے تو ان کو کہتے ہیں کہ وہ کوالیفائی نہیں ہے. رہی میرے بیٹوں کی بات, میرا بڑا بیٹا جو ہے وہ برٹش ایویئن سرٹیفائیڈ کمرشل پائلٹ ہے. صحیح. اور دوسرا بیٹا جو ہے وہ ایس سی سی اے ہے اور بگ 4 کے KPMG کا آڈیٹر ہے. وہ دونوں UK میں ہیں. صحیح. وہ بھی میں چیلنج کرتا ہوں کہ آپ میں سے پی ایچ ڈی جو ہیں وہ پی ایچ ڈی جائیں برٹش ایویشن میں یا بگ KPMG میں. مہربانی کر اگر چپراسی کی پوزیشن مل جائے تو مجھے بتانا پلیز. زبردست. ڈاکٹر صاحب آخر میں ایک بڑا اہم سوال ہے جو آپ سے کرنا ہے کہ ولی قاضی صاحب نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ اگر یونیورسٹی میں کرپشن ہوتی تو یونیورسٹی اتنی ترقی نہیں کرتی. مگر ہماری معلومات کے مطابق جب سے آپ نے وائس چانسلر کی چارج سنبھالی ہے یونیورسٹی میں, آپ نے آتے ہی ابتدائی طور پر جو ہے وہ آڈٹ کروائی جس میں ہمیں معلوم ہوا ہے کہ اس کی تصحیح آپ خود کریں گے کہ کروڑوں روپے کی کرپشن نکل آئی ہے. کیا کہیں آپ کی مخالفت کی اصل وجہ یہ تو نہیں بنتی؟ صحیح, یہی تو پورے دکھ ہے بات کی. یہ قاضی برادران میرے دوست ہیں, میرے ساتھ پڑھے ہیں, میرے ساتھ رہے, میرے گھر میں ہیں, جاتے گئے. میری مجبوری یہ ہے اب جو عذاب میں ہوں وہ اسی وجہ سے ہوں کہ جیسے میں وائس چانسلر بنا میں نے 3 کیمپسز کی آڈٹ کرائی اور وہ بھی انہی کے قاضی برادران سے آڈٹ کرائی. 3 کیمپسز میں کروڑوں روپے کی کرپشن آئی جو ابھی تک بلیک اینڈ وائٹ میں ہے. میں آپ کو دکھانے کے لیے تیار ہوں. وہ کرپشن جو ہے جب ظاہر ہوئی اور ان کی ٹریل جو ہے جو آپ نے بتایا ولی قاضی صاحب کے گھر پہنچتی ہے, اب انہوں نے سمجھا کہ اب لغاری صاحب ہمیں نہیں چھوڑیں گے. اب تو ابھی تک تو ہم چھپاتے رہے اس کرپشن کو لیکن اب تو سب کچھ ظاہر ہو گیا. اسی دن سے میرے خلاف ہو گئے ہیں, اسی دن سے کہہ رہے ہیں. اور یہ جو ان کی بات ہے جہاں کرپشن ہوتی ہے ترقی نہیں ہوتی ہے, ان سے پوچھیں ولی صاحب سے کہ خدا را یہ ہمیں بتائیں کہ آپ جب پاکستان میں آپ کے والد صاحب آئے تھے کہ ان کے پاس کیا زمین تھی, کتنی ملکیت تھی, اب کیا ہے. اب آپ کے اسٹیٹ ہے اسلام آباد میں لگی ہوئی ہے, آپ کی اسٹیٹ کراچی میں لگی ہوئی ہے, آپ کی اسٹیٹ حیدرآباد میں لگی ہوئی ہے. یہ ساری اسٹیٹس کہاں سے آئے میرے بھائی؟ ہمیں خدا کے واسطے بتا دیں تو ہم بھی کچھ اس راستے پہ چلیں. ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. ہم 5 جو تھے 5 ایک ساتھ شروع کیا تھا سب کام اللہ کے نام پہ. ہم وہیں کے وہیں 4 کھڑے ہیں اور قاضی صاحب جو ہیں ماشاءاللہ خراب پتی ہو گئے. زبردست. ڈاکٹر صاحب بہت سارے انکشافات کیے ہیں آپ نے, بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو یقیناً عام لوگوں کو پتہ نہیں ہوگی, آپ کے طلباء کو بھی معلوم نہیں ہوگی, لیکن اس جھگڑے کے پیچھے اور یونیورسٹی کی جو ہے وہ بربادی کے پیچھے کون سے ہاتھ ہیں, کیا معاملات ہیں, وہ تو سارا آپ نے ہمیں بتا دیا. آخر میں آپ نے بہت شکریہ کہ آپ نے کھلی جو ہے وہ گفتگو ہمارے ساتھ کی. آخر میں آپ اپنے اسٹاف شاگردوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے, ذرا آپ ناظرین کو سنائیں. قاضی خاندان کے جو نااہل ہیں, جن کو کوئی ڈگری نہیں ہے, ہاتھ کی ڈگری بنائی ہوئی ہے, صحیح, وہ 200 سے لوگ اسرا یونیورسٹی میں تعین ہیں, اسرا یونیورسٹی میں کام کر رہے ہیں. ان کی تمام 4-4 5-5 لاکھ روپے جو ہر مہینے لے رہے ہیں, گاڑیاں لے رہے ہیں, تیل لے رہے ہیں, ڈرائیور لے رہے ہیں, سب لے رہے ہیں. لیکن ہمارے سینئر پروفیسر جو ہیں, جنہوں نے ریٹائر ہو کے
LMC سے ہمارے پاس ہیں، ان بیچاروں کے پاس تو ایک گاڑی بھی نہیں ہے، الٹو بھی نہیں ہے. کیوں ہے یہ ناانصافی؟ یہ بند ہونی چاہیے اور یہ انشاءاللہ بند کریں گے، یہ انشاءاللہ بند کریں گے. اب یہ ہوا ہے تو انشاءاللہ ناانصافی کافی ہو گئی، بددیانتی کافی ہو گئی، امانت میں خیانت کافی ہو گئی. اب حد کی کوئی حد سے پار ہو گئے، اب ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے، انشاءاللہ اس کو ٹھیک کر کے ہی چھوڑیں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین، ڈاکٹر نذیر اشرف لغاری وائس چانسلر اسرا یونیورسٹی جو اسرا اسلامک فاؤنڈیشن کا بھی حصہ ہیں، آج انہوں نے بڑی تلخ حقیقتیں جو ہیں اس ہمارے پروگرام میں بیان کی ہیں. یقیناً اسرا اسلامک فاؤنڈیشن اور اسرا یونیورسٹی اداروں کو تباہ کرنے میں کن کا ہاتھ ہوتا ہے، کیسے تباہ کیا جاتا ہے، کرپشن کی جڑ کہاں سے شروع ہو کر کہاں ختم ہوتی ہے، یہ سوال ہم چھوڑ کر جا رہے ہیں ہمارے ان احتسابی اداروں کے لیے کہ جو گفتگو ڈاکٹر صاحب نے آج ہمارے سامنے کی ہے، کیا اس کا احتساب بھی ہوگا؟ یہ یقیناً ایک سوال ہے. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.